अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। नाज़रीन, इंडिया ने बिलाखिर पाकिस्तान के साथ जंग का आगाज़ कर दिया है। ये जो 6 और 7 मई की दरमियानी शब है, ये नाकाबिले फरामोश रहेगी। इंडिया ने पाकिस्तान में मुरीद के बहावलपुर और मुजफ्फराबाद के कई इलाकों में टारगेटेड अटैक्स करके पाकिस्तान को ललकार दिया है। मासूम शहरियों को शहीद किया गया और मसाजिद को भी निशाना बनाया गया। आखिर उनका क्या कसूर है? इस सब पर एक गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिशियन साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये पल पल बदलती सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान के साथ, जो एक रिवायती जंग तो हमेशा से है, मगर सोचा नहीं था कि 71 और 65 की जंग के बाद अब ये हालात भी देखने को मिलेंगे। ये जो पहलगाम का बहाना बनाकर इंडिया ने पाकिस्तान में टारगेटेड अटैक्स किए हैं, मसाजिद को शहीद किया है, मासूम शहरियों को शहीद किया है, ये क्या है? जी, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है पिछले 11 साल से, उसका जो मुसलमान मुखालिफ बल्कि नफरत की हद तक अब वो आ गए हैं जी। और पाकिस्तान मुखालिफ जो एजेंडा है, उसने उन्हें जो तस्वीराती हकीकतें हैं, जो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज हैं जी, उनसे दूर कर दिया है। और उस अपने अंधे तासुब में देखिए 2-3 चीजें अहम हुई हैं जो पहले नहीं हुई, कि उन्होंने पाकिस्तान की जो बैनुल अक़वामी सरहद है उसके अंदर आकर मुरीद के में और बहावलपुर में हमने देखा है जी, और सियालकोट के करीब देखा है। तो पाकिस्तान की जो बैनुल अक़वामी सरहदों के अंदर आकर नहत्ते मासूम शहरियों का जो कत्ल है, जी, ये एक बड़ा संजीदा वाकया है। ये कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई, जिसे हम कहते हैं जी, कोई हल्की फुल्की गोलाबारी तो चलती रहती है, लेकिन इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज हैं उनकी अपनी एक सैंक्टिटी है बैनुल अक़वामी कानून में, और जो उसके अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी अगर उनका कत्ल करता है कोई और रियासत तो फिर उसके ऊपर बहुत सख्त ताज़ीरात भी हैं। और पाकिस्तान का जो हक है अपने दिफा का, जी, वो आर्टिकल 51 भी है यूएन चार्टर का, लेकिन पाकिस्तान का जो हक है वो बहुत फाइक है इस मामले में, जो कि हिंदुस्तान ने बड़ी फाश गलती की है। दूसरा, उन्होंने जो पाकिस्तान के आबी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने की कोशिश की है जी, वो भी एक बहुत संजीदा मामला है, जिससे हिंदुस्तान की जो साख है वो पूरी दुनिया में अब बतौर एक गैर जिम्मेदार रियासत, एक और लफ्ज कोई दुरुस्त नहीं है, बदमाश रियासत और एक दहशतगर्द रियासत के तौर पे अब हिंदुस्तान जो है वो साबित हो चुका है। और अगर कोई साबित करने में कमी है तो ये पाकिस्तान का सफारती चैलेंज है कि वो इसको जो है दुनिया पर ये बावर कराए, क्योंकि हालिया सालों में हिंदुस्तान की पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है जी, वो भी सब पर वाज़ेह है, उसके सबूत वाज़ेह हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर जो एक कत्ल करवाने की पूरी मुहिम चलाई है, जिसमें कम से कम वो खुद क्लेम करते हैं 22, पाकिस्तान जो है उसके पास 17 के शवाहिद मौजूद हैं। तो ये वही तरीका है जो हिंदुस्तान ने अमेरिका और कनाडा में भी अपनाया था। तो हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पर उन्होंने एक तो इससे कतई नजर के पाकिस्तान को उनकी धमकाने की जो कोशिश है, अल्लाह ताला ने और हमारी अफवाज ने उसको मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन हिंदुस्तान जो आने वाले साल हैं उनके लिए ये जो 6 और 7 मई की दरमियानी रात थी, ये हिंदुस्तान के लिए एक डरावना ख्वाब बनी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर जिस किस्म का एक मजबूत और मरबूत जवाब दिया है और अपनी अस्करी सलाहियत का मुजाहरा किया है, उससे भी हिंदुस्तान की जो अब आने वाले रातें हैं वो बेख्वाब गुजरेंगी, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि उनके पास जो जदीद हथियार हैं उनके जरिए वो पाकिस्तान को धमका सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह उनके तैयारे गिराकर जी, उनकी जो मिलिट्री तंसीबात हैं उनको टारगेट करके ना सिर्फ अपने मजबूत और नाकाबिले तस्खीर दिफा का एक मुजाहरा किया है, बल्कि ये भी बताया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और पाकिस्तान बगैर वजह के नहत्ते शहरियों पर हमलावर नहीं होता। इस जिम्मेदारी के हवाले से खुर्रम साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि दहशतगर्दी तो खुद भारत फैला रहा है, खुद कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान में मस्जिदों को दहशतगर्दी के पॉइंट्स कहना कि यहाँ पर प्लानिंग होती है दहशतगर्दी की, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा इस स्टांस को क्लियर करने के लिए?
جی، بین الاقوامی طور پہ تو پہلے ہی ہندوستان کا کیس بہت کمزور ہے. پہلگام واقعے کے بعد ان کو کسی بھی ملک سے وہ سپورٹ حاصل نہیں ہوئی، اور یہاں تک کہ جو صدر ٹرمپ نے پہلے بھی اپنے بیان میں اور اب کل کے بیان جی، میں بھی انہوں نے ایک لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ان کا شرمناک یہ لا حملہ تعلقی ہے نہیں ہندوستان. ہونی چاہیے تھی خرم دستگیر صاحب، یہ تو پاکستان کی سپورٹ ہونی چاہیے تھی. جی، لیکن چونکہ پہلے یہ تمام ممالک ہندوستان کی اندھی سپورٹ کیا کرتے تھے، ہوں، پاکستان کے لیے یہ ایک پیش رفت ضرور ہے کہ ہندوستان کو وہ جو ان کی ایک توقع تھی کہ انہیں ایک بغیر سوچے سمجھے مغربی دنیا سے جو ہے حمایت حاصل ہو جائے گی، وہ ان کو حاصل نہیں ہوئی. تو پاکستان کے پاس ایک سفارتی دروازہ کھلا ہے، جس کے ذریعے صرف یو این میں نہیں، ہمیں دنیا کے ہر جو ہم سمجھتے ہیں ماحولیاتی تنظیم ہے، جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی تنظیمیں ہیں، جو لوگ بین الاقوامی امن میں، اس میں یہ کیس لے کر جانا ہے کہ یہ نہایت سویلینز پہ حملہ کرتے ہیں، یہ عبادت گاہوں پر حملہ کرتے ہیں، یہ پانی کے انفراسٹرکچر پر حملہ کرتے ہیں. ہوں، تو یہ وہ ریاست ہے جس کے اوپر فاٹف میں بھی جو ہے پابندیاں لگنی چاہیے، اور اوور آل دنیا میں سینکشن لگنی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح بے رحمی سے بالکل. بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر پاکستان کی طرف سے کوئی پرووکیشن کیے ہوئے انہوں نے یہ ایک بڑا کبھی حملہ کیا ہے. پاکستان نے مستقل، دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، جی، پاکستان پچھلے 16 دن سے ہندوستان کو باور کرا رہا ہے ہوں، کہ یہ کام مت کرنا کیونکہ اس کا جواب آئے گا. لیکن غالباً جو ہے وہ ہندوستان، ان کی یہ خیال تھا کہ یہ وہی 2019 کی دنیا ہے جس میں ان کو ایک حمایت مل گئی تھی بغیر کسی تفتیش کے. اب جو حالات بدلے ہیں اور پاکستان کا جو مضبوط رسپانس آیا ہے فضا میں بھی اور زمین پر بھی، اور اپنی جو فورسز کی انٹیگریشن میں بھی، جو بات چیت کھل کر سامنے نہیں، پاکستان کی نیوی نے بھی بہت مستعدی سے بالکل. پاکستان کی جو بحری سرحد ہے اس کا دفاع کیا ہے. ایئر فورس کے تو ماشاء اللہ ہم نے دیکھ ہی لیا کہ ان کی جی، قابلیت کیسی ہے. تو ہندوستان کے لیے جو 6 اور 7 کی درمیانی رات وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو ڈرانے کی رات ہوگی، اب اس کی اپنی بے خوابی شروع ہو گئی ہے کیونکہ اس کی اپنی قابلیت، صلاحیت، سفارتی ساکھ اور اخلاقی ساکھ جو ہے میں مل گئے ہیں. خرم صاحب، پاکستان اب کیا جواب دے گا؟ طیارے تو گرا مارے، لیکن اب یہ جو سلسلہ، یہ جو جھڑپیں انڈیا نے شروع کی ہیں، پاکستان بھی کیا جنگ میں داخل ہوگا؟ جی، اس پہ رائے مختلف ہے. میری تو رائے یہ ہے کہ اب جبکہ پاکستان نے ایک، ہم تو پہلے ایک محاورہ سنتے تھے لیکن صحیح معنوں میں دندان شکن جواب دیا ہے ہندوستان کو اس کے حملے کا. تو اب اگر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں کوئی بین الاقوامی سفارتی کوشش ہوتی ہے ہندوستان کو اسکیل ڈاؤن یا اسکیلیٹ ڈاؤن کرنی ہے اسکیلیشن کی، تو پھر پاکستان کو ضرور ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ ایسی سفارتی کوشش نہیں ہوتی اور ہندوستان اپنی جو دھمکیاں ہیں اور اپنے معاملات کو جاری رکھتا ہے، پھر پاکستان کو ضرور جو ہے ہندوستان کو سخت جواب دینا چاہیے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پچھلے حالیہ سالوں میں ایسے پے در پے واقعات ہوئے جی، جہاں پاکستان نے ہندوستان کو منہ توڑ جواب نہیں دیا. مثلا جس سے اس نے کشمیر پر قبضہ کیا اگست 2019 میں، پاکستان نے کوئی جواب نہیں دیا. جو چین نے 2020 میں ہندوستان کو بہت ہزیمت چکائی جب انہوں نے ان کے فوجیوں کو بہت بڑی شکست دی وہاں لداخ میں، پاکستان نے اس پر کوئی ایکشن نہیں دیا. یونائیٹڈ نیشنز نے، ہیومن رائٹس کمیشن نے کشمیر کے اوپر ایک بڑی تفصیلی رپورٹ چھاپی، پاکستان نے اس پر کوئی ایکشن نہیں دیا. یہاں تک کہ مارچ 2022 میں ایک براموس میزائل جو ان کا فرنٹ لائن میزائل ہے، وہ ایک آگے میاں چنو میں گرا اور انہوں نے کہا جی غلطی سے بٹن دب گیا تھا، پاکستان نے اس پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا. تو ہندوستان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو بھی کر گزریں پاکستان جو ہے وہ ری ایکٹ نہیں کرے گا. لیکن پاکستان نے اب آلریڈی پچھلے 16 دن سے ہماری تمام تنبیہ کے باوجود جب اس نے یہ جسارت کی پاکستان کی انٹرنیشنل بارڈرز کراس کرنے کی، پاکستان کی جو سویلین نہتے معصوم شہری ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی، تو پھر پاکستان نے ان کو ایک بہت ہی زبردست اور بھرپور اور طاقتور جواب دیا ہے. الحمدللہ جواب تو دیا ہے، لیکن خرم صاحب، بزدلانہ حملہ کرنے کے بعد یہ سفید جھنڈے لہرانے کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ جی، جنگوں میں ایسے ایشوز آتے ہیں. اس میں جو ساری چیز ہم سب کے لیے تو پریشانی کا باعث ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی الحمدللہ طاقت میں کوئی کمی ہے،
وہ یہی ہے کہ دونوں جو طاقتیں ہیں، دونوں ہمسائے ممالک جو ہیں، وہ جوہری طاقت بھی ہیں، اور جہاں نیوکلیئر ویپنز ہوں وہاں یہ ایک مصدقہ فیکٹ ہے کہ جو لمیٹڈ جو جنگ کہتے ہیں محدود جنگ بھی زیادہ دیر محدود نہیں رہ سکتی جب کسی دونوں سائڈوں کے پاس ایسے جو ہیں وہ مہلک ہتھیار موجود ہوں. اسی لیے پاکستان کو کچھ دیر ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے کہ اگر بین الاقوامی ایفرٹ ہوتی ہے اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی. دونوں سائڈوں کے پاس جو صلاحیت تھی اس کا مظاہرہ ہو گیا ہے. ان کے پاس جو صلاحیت تھی کہ ایک بزدلانہ حملہ پاکستان کے سویلینز پر، عبادت گاہوں پر کیا، انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا. پاکستان کے پاس جو صلاحیت تھی کہ ہم نے ان کے 5 طیارے، جس میں 3 ان کے جدید ترین طیارے تھے، ہم نے وہ مار گرائے. ہم نے ان کے اندر جا کر ان کے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ تباہ کیا. ہم نے ان کی جو ہے بہت ساری چیک پوسٹوں کو تباہ کیا کہ وہ سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہوئے. لیکن اس کے باوجود ہمیں جو ہے وہ ایک ذمہ دار جوہری طاقت ہونے کے ناطے اس معاملے پر کچھ دیر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. اور اگر آئندہ الحمدللہ لیٹ سپوز خرم صاحب ہم ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات نہ ہو، جنگ والا ماحول نہ بنے، لیکن اگر انڈیا باز نہیں آتا جیسا کہ وہ باز نہیں آ رہا، تو کیا پھر ہم نیوکلیئر وار میں داخل ہوں گے؟ جی، یہ ایک بہت ہی فکر مند اور فکر انگیز سوال ہے، کیونکہ پھر دونوں سائڈوں میں تباہی ہوگی. جی، تو لہٰذا ہمیں اس کی طرف اسی کو سوچتے ہوئے ہی تو پاکستان نے ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے. اگرچہ پچھلی دفعہ جب 2019 میں ابھینندن کو اس وقت کی حکومت نے وقت سے پہلے میری نظر میں واپس کر دیا تھا، تو پھر نریندر مودی نے بڑے کہتے ہیں نا کہ سینے پر ہاتھ مار کر جو ہے بڑکیں لگائیں کہ دیکھیں میں نے پاکستان کا نیوکلیئر بلف کال کر لیا. لیکن آپ کی توسط سے ہندوستان کو یہ وارننگ ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر بلف کال نہ کریں، اس طرف نہ جائیں، اور اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے ڈی ایسکیلیٹ کریں. جو سیز فائر ہے اس کو جو ہے اس کو دوبارہ بحال کریں لائن آف کنٹرول پہ، کیونکہ ادروائز تو معاملات اگر آگے بڑھیں گے تو پھر کسی بھی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. پاکستان آلریڈی بار بار کہتا ہے کہ جو نیوکلیئر ویپنز کا فرسٹ یوز ہے وہ بالکل ہمارے آپشنز میں شامل ہے. خرم صاحب، جو مرنے والے ہیں وہ عام شہری ہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، معصوم لوگ ہیں، مساجد میں لوگوں کو شہید کیا گیا. یہ ظلم ہے. فلسطین پر تو اقوام عالم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اب پاکستان کے ان حالات کو کون دیکھے گا؟ کہاں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ جی دیکھیے، پہلے تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے آگے شکر کے بعد اپنے ان قائدین کا شکریہ ادا کرنا ہے 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر تمام جو سربراہان رہے محمد نواز شریف تک، جنہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا. جی. اور 2 فرق ہیں فلسطین اور پاکستان میں، کہ پاکستان کی افواج ہیں، پاکستان کے پاس ایک ایئر فورس ہے جو کہ اب ثابت کر رہی ہے کہ دنیا کی بہترین فورس ہے. جی، ماہر ترین جو ایئر فورسز ہیں ان میں سے ایک ہے. تو یہ اور جوہری طاقت ہے، تو لہذا جوہری طاقت اور ایئر فورس تو فلسطین کے پاس نہیں ہے، فلسطین کے پاس کوئی فوج نہیں ہے. تو لہذا دنیا کو بھی یہ معلوم ہے کہ جس قسم کی بے حسی سے 50 سے 60 ہزار فلسطینیوں کا قتل ہوا ہے، پاکستان تو اس بے حسی، اگر دنیا کی بے حسی ہے لیکن پاکستان کے پاس اپنے آپ کا دفاع کرنے کی وہ صلاحیت موجود ہے. اور اگر حالات ویسے تو ہم سب، میں دعا ہی کرتا ہوں کہ آگے اس سے مزید کشیدہ نہ ہو، لیکن حالات اگر ایسے کشیدہ ہوتے ہیں پاکستان کے پاس سارے آپشن کھلے، لیکن ہم اس طرف کیوں جائیں؟ ہم ہندوستان کا جنگی جنون جو ہے وہ کیوں برداشت کرے جب اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہیں. یہ وہ جوہری ہتھیار ہی ہیں جن کی بنیاد پر اسرائیل نے مشرق وسطیٰ پر تسلط کا پروگرام بنایا ہے. تو پاکستان کے پاس چونکہ یہ طاقت موجود ہے، ہمیں اپنے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اور ساتھ ہی سے میں نے کہا کہ یہ جتنی دیر عسکری کشیدگی چل رہی ہے لیکن ہمیں انتظار نہیں کرنا، اور فوری طور پر ایک بہت ہی جارحانہ سفارتی جو کیمپین ہے وہ لانچ کرنی ہے کہ ہندوستان کو ایک بدماش، دہشت گرد اور روگ سٹیٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے.
اچھا خرم صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف نے تو یہ کھلا جو ہے وہ سارا معاملہ آرمی چیف کے حوالے کر دیا ہے کہ اب فوج جانے اور معاملات جانے، لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ سیاسی طور پر ایسی کون سی کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان کے کیس کے کو فائٹ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان اس وقت پچھلے سال، اس سال کے آغاز میں بلکہ باقاعدہ طور پر اس نے یو این سیکیورٹی کونسل کے ایک جو غیر مستقل اراکین میں سے ایک ہے پاکستان، تو لہٰذا پاکستان کے پاس ایک ریڈی پلیٹ فارم موجود ہے، اس کا استعمال پاکستان نے کیا بھی ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے ہندوستان کو غیر ذمہ دار دہشت گرد ریاست ثابت کرنے کا، یہ ایک پوری کیمپین ہے جس میں صرف سفارت کاری نہیں ہوگی، اس میں کمیونیکیشن بھی ہوگی، ابلاغ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنی سفارت کاری اہم ہے، اور سفارت کاری بلکہ غیر روایتی سفارت کاری ہمیں کرنی ہوگی اور پوری دنیا میں کرنی ہوگی. پانی کا معاملہ بھی انتہائی سنجیدہ ہے، اگرچہ فوری طور پر پاکستان کو پانی کی جو سسپینشن انہوں نے کی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی، اس سے کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں ہے، لیکن 10 سال میں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو ہمیں ابھی سے اس کا، اب جو پہلے جو بھی ہم نے کوئی کوتاہی یا کمی دکھائی ہے، اب اس کا وقت ختم ہو گیا، اور ہمیں پوری مستعدی سے پاکستان کے پانی کے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خرم صاحب انڈیا بھی جوہری طاقت، پاکستان بھی جوہری طاقت ہے، ایسے میں جو بھی جیسے انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ایشو تھا، اس پر بھی پاکستان کو کئی ممالک نے آفر کیا کہ وہ ثالثی اختیار کریں گے اور معاملے کو ریزالو کر لیں گے. اب اگر جنگ کے حالات بن رہے ہیں، جنگی صورتحال ہوتی ہے، تو کون کون سے ملک ہیں جو پاکستان کو سپورٹ کریں گے؟ جی، یہ جو اتنا ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے، اس کو کون کم کر سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، چین نے تو صرف گفتگو سے نہیں، انہوں نے تو پاکستان کو یہ جو ابھی ایک چپکلش ہوئی ہے چند گھنٹے پہلے، پاکستان کو بہت گہرائی میں جا کر سپورٹ کیا. تو چین اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ہمیں توقع ہے کہ ترکی بھی اور سعودی عرب بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. امریکہ نے تو سمجھے ایک فاصلہ رکھا ہے اپنے آپ کو، اس میں اس طرح نیوٹرل ابھی تک کیا شو کر رہا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان کی افواج نے جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر اپنی قابلیت اور صلاحیت ظاہر کی ہے، وہ پوری دنیا اس کے اوپر سوچنے پر مجبور ہوگی. کوئی مذاق نہیں ہے کہ 3 رافیل جہاز جو ہیں وہ گرے ہیں، جو کہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہیں. اگر پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، پاکستان کے پاس چین کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں نان کائنیٹک، یعنی صرف بمباری اور جہاز نہیں، اور بھی چیزیں جنگ میں بڑی اہم ہوتی ہیں، اس کی جو کیپیبلٹی ہے الیکٹرانک وارفیئر کی، اس کی بھی ہم نے ایک زوردار مظاہرہ کیا. تو اس کی وجہ سے پوری دنیا اٹھ کر سوچے گی کہ پاکستان آج بھی الحمدللہ توانا اور طاقتور ہے، اور اگر ایسا کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے، ہندوستان کو روکنے کے لیے بہت سارے جو طاقتور ممالک ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر ہم پورا خلاصہ سوچیں تو غالباً سعودی عرب سب سے طاقتور ہو سکتا ہے اس ایشو کو ریزالو کرانے. اور انڈیا کی طرف، انڈیا کو کس کس ملک کی سپورٹ حاصل ہے؟ کیا رشیا اس جنگ میں بھی کودے گا؟ پہلے ہی مڈل ایسٹ ایک جنگ زدہ ماحول کا شکار ہے. نہیں، میرے خیال میں اگرچہ رشینز جو ہیں وہ اب پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، پچھلے 11 سال سے پاکستان کے ساتھ بھی مستقل ڈائیلاگ میں، لیکن وہ چونکہ سمجھے ہندوستان ان کے ہتھیار خریدتا ہے، ان کی ایک مارکیٹ ہے ہندوستان، لیکن بطور ملک کے اس میں اترنے کی جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہیں، کیونکہ دوسری طرف ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پچھلے 25 سال سے ہندوستان امریکہ کے ساتھ ایک تصویراتی ریلیشن شپ میں، ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں ہے چائنا کو روکنے کے لیے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے دبی ہوئی تھیں، جہاں بھی کانفلکٹ ہوتا ہے، جیسے یوکرین رشیا کانفلکٹ ہوا ہے یا غازہ ہوا ہے، اور اب یہ پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہوا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کی صراحت کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، ان کو کلیئر کر دیتا ہے. اسی طرح یہ جو کلیئرٹی آئے گی تو اس میں پھر جو ہے وہ ہندوستان کی مدد کرنے کے لیے امریکہ یا امریکہ کے حوالیوں کے علاوہ توقع کم ہے کہ کوئی اور ملک ان کی مدد کو آئے. خرم صاحب، بہرحال صورتحال تو کشیدہ ہے ہی. معصوم شہریوں کو شہید کرنا، قتل کرنا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے.
لیکن عوام میں جو ہے وہ ایک غمزدہ ماحول ہے. اس سارے صورتحال کو, معاملے کو دیکھتے ہوئے آپ عوام کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں, ان کی دلجوئی کرنا چاہیں تو؟ جی, میرا پیغام اپنے بھائیوں اور بہنوں سے چاروں صوبوں میں, گلگت بلتستان میں, آزاد جموں کشمیر میں, وہ ہے جو محمد علی جناح قائد اعظم نے دیا تھا کہ مسلمان مصیبت سے نہیں ڈرتا. ہمیں میری یہ ایک عارضی ہمارے لیے سامنے چیلنج ہے, میں سمجھتا ہوں, اور ہمیں اپنی ہمت سے, اپنے حوصلے سے, اور صرف مسلمانوں نے نہیں, پاکستان میں دوسری اقلیتیں ہیں, ان کا بھی اتنی وابستگی ہے اس مٹی سے جتنی ہماری ہے. ان سب کو ساتھ لے کر اگر اتحاد ہوگا, اور اس وقت ہم اپنے سارے اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھ کر بالکل صرف پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کریں, کھڑے بھی ہوں, اپنی وابستگی کا کھل کر اظہار کریں پاکستان کے ساتھ, تو یہ میسج انشاءاللہ پاکستان میں بھی جائے گا, پوری دنیا تک جائے گا. یہ قوم جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بہت بٹی ہوئی ہے, جب اس کی سلامتی کا معاملہ آیا, یہ پوری قوم یکجان ہو کر کھڑی ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. اور بزدلانہ حملے کے باوجود پاکستان نہ مذہبی طور پر متعصب ہوتا ہے, نہ نسلی طور پر, نہ رنگ کے اعتبار سے. خرم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.